नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 62वीं क़िस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे पेश नज़र सूरह बक़रा की 40वीं आयत है, जिसकी हम आज तफ़सीर पेश करने जा रहे हैं। पहले हस्ब मामूल आयत की तिलावत होगी और फिर आयत के एक एक लफ्ज़ के मानी और फिर मुहावराती उर्दू ज़बान में आयत का तर्जुमा पेश किया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून। अल्फाज के मानी हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उज़कुरू, तुम याद करो, निअमतिया, मेरी नेमत, अल्लती, जो, अनअमतु, मैंने अता की थी, अलैकुम, तुम्हें, व औफ़ू, और पूरा करो, बिअहदी, मेरा अहद, ऊफ़ी, मैं पूरा करूँगा, बिअहदिकुम, तुम्हारा अहद, व इय्याया, और मुझ ही से, फ़रहबून, डरो। मुकम्मल इसका तर्जुमा है, ए बनी इसराइल, ज़रा याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूँगा और मुझ ही से तुमको डरना है या तुम डरो। नाज़रीन, अब तक आपने देखा और सुना था कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक तरतीब के साथ इंसानों की ज़हनी व अमली तरबियत की। पहले तो हमको सूरह फ़ातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का अहद लिया और दुआए हिदायत का सही तरीक़ा सिखाया। इसके बाद किताब हिदायत से हिदायत पाने वालों की खुसूसियात बताईं। फिर इस किताब के मुनकिरीन के अंजाम की ख़बर दी। फिर मिसालों के साथ लफ्ज़ मुनाफिक का इस्तेमाल किए बग़ैर उनकी तमाम तर खसलतों और उनकी नफ्सियात को और उनके अंजाम को हमारे सामने रखा। फिर सारी इंसानियत को बंदगी रब की दावत दी और एक खुदा की बंदगी इख्तियार करने की वजूहात से इंसानियत को आगाह भी कराया। फिर चैलेंज दिया कि जिस कुरान का तुम इनकार कर रहे हो उसकी सूरत जैसी एक सूरत लाकर ही तुम बता दो। फिर एक तरफ कुरान के मुनकिरों को दोज़ख की आग से डराया तो दूसरी तरफ मुमिनों और नेक अमल करने वालों को बहिश्त के बागों की खुशखबरी थी, यानी जन्नत के बागों की। फिर मच्छर की मिसाल के तनाजुर में एक बहुत बड़ी बात से अहले ईमान को आगाह कराया कि अल्लाह ऐसी मिसालों से बहुत सौ को गुमराह कर देता है और बहुत सौ को हिदायत याफ्ता बना देता है, सिवाय फासिक और नाफरमानों के। फिर ज़मीन में फसाद बर्पा करने वालों को खुसरान से दो चार होने की वार्निंग दी, यानी नुकसान उठाने की वार्निंग दी और अपने एहसानात गिनवाए। फिर आदम अलैहिस्सलाम का खलीफा बनाया जाना, इस पर फरिश्तों के एतराज़ात, इबलीस के सजदा करने से इनकार, जन्नत में आदम और हव्वा का दाखिला, फिर उनकी नाफरमानी के बाद उनकी तौबा, फिर सबको ज़मीन पर उतर जाने का हुक्म, जैसी सारी तफसीलात के ज़रिए इंसान की हकीकत का इदराक करवाया। और फिर मुत्तकीन, मुनकिरीन, मुनाफिकीन, मलाइका और इबलीस की अलग अलग हैसियतों का तारुफ करवाया। 39वीं आयत तक ये सारी बातें मुकम्मल हो गई और हमें इत्तिला दी गई, मुत्तला किया गया कि किस किस कैटेगरी के लोग दुनिया में पाए जाते हैं और कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। और किस तरह कुरान करीम मुत्तकीन, मुनकिरीन, मुनाफिकीन का तारुफ कराता है और अपने मुखातिब को सोचने पर मजबूर करता है कि वो खुद फैसला करे कि वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है।
اور یہ کہ کیا وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ معاشرے کی ان 3 قسم کے افراد کی نشاندہی کرنے کے بعد اب قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہدایت کے لیے ایک سابق امت کے تذکرے کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کا آغاز اسی 40ویں آیت سے ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ کافی طویل ہے، جس کو پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کی کرتوتوں کو صرف کنڈم یعنی مذمت کیا جائے اور مسلمان اس پر تالیاں بجاتے رہیں، بلکہ اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس سابق امت کی طرح امت نہ بنے، اس قوم کی طرح یہ قوم نہ بنے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ایک مثالی امت بن جائیں۔ یعنی یہ ایک طرف بنی اسرائیل کا سلسلہ ہوگا اور دوسری طرف امت محمدیہ ہوگی۔ بحیثیت امت بنی اسرائیل کا یہ پورا کا پورا سلسلہ اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی اس سے بحیثیت امت درس عبرت لیں اور وہ کچھ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا تھا ماضی میں اور اپنے دور میں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے اس تذکرے کو ایک کہانی کے طور پر نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے سنیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جو بنی اسرائیل کی بربادی کا سبب بنی۔ اصل میں قرآن میں جہاں بھی ایک نئی گفتگو شروع ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے گزشتہ گفتگو کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ضروری ہے اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی جملہ آیات ایک دوسرے سے بہت ہی مربوط ہیں اور منظم ہوتی ہیں۔ اب ہم آیت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسر کا مطلب ہوتا ہے عبد اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ اس طرح اسرائیل کے لفظ معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل مشہور و نامور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 مشہور نامور نسلیں چلی ہیں، ان کی اولادیں چلی ہیں۔ ایک بی بی حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل، یہ نسل بنی اسماعیل کہلائی اور آگے چل کر کے قریش یعنی مکہ نام کی اسی کی ایک شاخ پیدا ہوئی۔ ان کا وطن عرب رہا، جس کو ہم عربی کہتے ہیں، اہل عرب کہا جاتا ہے۔ دوسری بی بی سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے فرزند حضرت یعقوب یا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اس کا وطن شام رہا ہے، وہی شام جو آج خون کی ندیاں، خون بہائے جانے کی ہر طرف سے خبریں آتی ہیں، جہاں سب سے زیادہ انبیاء، اولیاء کرام، سلف صالحین مدفون ہیں۔ ناظرین، قدیم جغرافیہ میں فلسطین کوئی الگ ملک نہ تھا بلکہ شام ہی کا ایک جز تھا۔ بنی اسرائیل کا عروج صدیوں تک رہا ہے، توحید کے علمبردار بھی دنیا میں یہی قوم رہی ہے، انبیاء اور مرسلین انہی میں آتے رہے ہیں، بڑے بڑے عابد و زاہد انہی میں پیدا ہوئے، حکمران، سلاطین اور بڑے بڑے فوجی جنرل بھی انہی میں پیدا ہوتے رہے۔ لیکن نزول قرآن کے وقت ان کا دنیوی اقتدار مدتوں پہلے رخصت ہو چکا تھا۔ اپنے وطن سے نکل کر عراق، مصر وغیرہ کے اطراف و جوانب میں یہ لوگ پھیل چکے تھے، اور ان کے بعض قبیلے حجاز اور اطراف حجاز، خاص طور سے یثرب، اس کا نام بعد کو جا کر کے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑا، جس کو ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں جا کر کے یہ لوگ آباد ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل تو ایک قومی و نسلی اصطلاح ہے، مذہبی حیثیت سے یہ لوگ یہود تھے،
اہل کتاب تھے، توریت ان کے درمیان ضرور تھی لیکن پوری طرح محرف و مسخ شدہ ہو کر کی۔ سلسلے وحی، نبوت اور عقیدہ جز اور سزا کے کسی نہ کسی صورت میں قائل تھے، علوم انبیاء و معارف اولیاء کے حامل تھے، مالدار تھے، ساہوکار تھے، سفلی عملیات میں ملوث تھے جس کو ہم جادو ٹونا کہتے ہیں، کالا جادو جس کو کہا جاتا ہے، کہانت اور تجارت کے بھی ماہر تھے۔ ملک کی عام آبادی مشرکوں اور بت پرستوں کی تھی۔ وہ لوگ ایک طرف تو یہود کے علم و فضل کے قائل تھے اور ان کی دینی واقفیت سے مرعوب بھی تھے، تو دوسری طرف اکثر ان کے قرضدار بھی رہا کرتے تھے جو یہود نہیں ہوتے تھے، دیگر مذاہب سے جن کا تعلق ہوتا تھا۔ گویا کہ دینی و دنیوی قسم کی اکثر حاجتوں میں انہیں مشکل کشا مانا جاتا تھا، مانتے تھے وہ لوگ جو یہود نہیں تھے۔ جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ منظم و قاہر قوموں کے تمدن سے کمزور اور غیر منظم قومیں مرعوب و متاثر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم آج کل ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک منظم فرقہ پرست جماعت پورے ملک کی کمزور عوام کو مرعوب کر رکھا ہے۔ بہرکیف مشرکین عرب بھی اسرائیلی اخلاق، اسرائیلی روایات بلکہ اسرائیلی عقائد سے بہت کچھ متاثر ہو چکے تھے اور بہت سے مسائل میں یہود کو اپنا استاد مانتے تھے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ یہود کے مذہبی نوشتوں اور اسرائیلیوں کی مقدس زبانی روایتوں دونوں میں ایک آنے والے نبی کی بشارت موجود تھی، اور یہ لوگ اس نبی موعود کے ظہور کے منتظر بھی رہتے تھے۔ ان عام و خاص دونوں قسم کے اسباب کی بنا پر یہ بالکل قدرتی تھا کہ قرآن مجید میں تخاطب اس قوم کے ساتھ ہو اور خوب تفصیل سے ہو۔ قرآن مجید کا اصل تخاطب ساری کائنات انسانی سے ہے۔ پہلے تو نوع انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا، ایک اچھے انسان یا مومن، دوسرے برے انسان یا کافر۔ اچھے یا مومن وہ جو قرآن کے دستور حیات کو تسلیم کرتے ہیں، برے یا کافر وہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر کافروں کے خاص قسم یعنی منافقوں کا ذکر ہوا، پھر ساری نسل انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے توحید و رسالت کا پیغام دیا گیا۔ پھر تاریخ نسل انسانی کا ذکر ہوا، شیطان جیسے ازلی دشمن کا کردار پیش کیا گیا جو کسی بھی وقت انسان کو پچھاڑ سکتا ہے، حق سے باطل کی طرف اور نور سے ظلمت کی طرف اسے موڑ سکتا ہے۔ اگر انسان انبیاء کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر قائم رہے تو پھر وہی غالب رہے گا۔ اب مدت دراز سے ایک بڑے مقبول برگزیدہ بندی کی اولاد میں ایک خاص نسل کو توحید کی نعمت خاص سے سرفراز کیا گیا تھا، مگر وہ قوم اس کی نااہل ثابت ہوئی۔ اسے بار بار مواقع دیے گئے اور بار بار اس سے رعایت کی گئی، لیکن ہر بار اس نے اس نعمت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا، یہاں تک کہ اپنی نسل کے آخری پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تو یہ حد ہی سے گزر گئی، چنانچہ اس ناشکر گزار، نافرمان، عصیان پیشہ قوم کو امامت اقوام کے منصب سے معزول کیا گیا، ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا، اور یہ نعمت اس سے چھین کر ایک اسماعیلی پیغمبر خاتم النبیین حضرت علیہ السلام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جاتی ہے۔ تفسیر ماجدی جلد اول کے حوالے سے بھی یہ تفصیلات ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ چنانچہ اس قوم میں اسرائیل، اس قوم کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آیت دیکھیے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی یاد کرو میری نعمت کو وہ جس سے تمہیں نوازا گیا،
یعنی میری نعمتوں کا احساس کر کے جذبہ شکر گزاری میں اپنے اندر پیدا کرو، جذبہ شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ بنی نوع انسان پر اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات و انعامات ہیں اور ہر شخص پر نعمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ 14ویں سورت سورہ ابراہیم کی 34ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ انفس و آفاق، جسم و جان، خوراک اور لباس، صبح و شام بے حد و حساب نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان و اسلام کی نعمت ہے۔ بنی اسرائیل کو اور بھی کئی نعمتوں سے نوازا گیا۔ انبیاء اکرام کا سلسلہ، دنیوی اقتدار و وجاہت، سیادت و قیادت، من و سلوہ، فرعون کے پنجے استبداد سے نجات، یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت وغیرہ وغیرہ انہیں نصیب ہوئی، جیسا کہ 5ویں سورت سورہ مائدہ کی 20ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، جبکہ اس نے تم میں کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ پھر آگے کہا گیا وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، یعنی وفا کرو میرے ساتھ کیے گئے وعدے کے ساتھ، یا پورا کرو اپنا وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ اگر امت محمدیہ کی بات کی جائے تو وہی وعدہ جو سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعان یا مدد چاہتے ہیں، جسے ہم دن بھر کی 48 رکعتوں میں 48 مرتبہ روزانہ دہراتے ہیں۔ اور اگر امت بنی اسرائیل کی بات کی جائے تو یہ عہد کہ وہ تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے، اور جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو ان پر ایمان لے آؤ گے۔ تو اوفی بعہدکم و ایایا فرحبون، میرا جو تم سے عہد ہے اسے میں پورا کروں گا اور تم مجھ سے ہی ڈرو گے، تم کو مجھ سے ہی ڈرنا ہے۔ کون سا وعدہ؟ یہ وعدہ کہ دنیا و آخرت میں تمہیں عزت و سربلندی عطا کروں گا۔ ڈرو ایسا کہ جس میں احتیاط اور اضطراب و بے چینی شامل ہو اپنے رب سے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے اس آیت کی مکمل تفسیر، جس کا سلسلہ اس وقت لگاتار جاری رہے گا بنی اسرائیل کے حوالے سے، ان پر جو آفتیں آئیں اور بہت کچھ انشاءاللہ یہ سلسلہ لمبی دیر تک چلتا رہے گا اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی۔ اب آخر میں اس آیت میں حکمت و بصیرت کے جو دروس ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس آیت سے کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا میسیج لے سکتے ہیں۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے حد انعامات ہیں اور ہر وقت اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے مولا و مالک کی اطاعت کا دم بھرے اور اس کے احکامات کو اس دنیا میں جاری و ساری کرنے کے لیے ہر طرح سے مستعد رہے، چاق و چوبند رہے۔ رب کریم، تیسرا مطلب اگر نکال سکتے ہیں، کوئی پیغام لے سکتے ہیں اس آیت سے، وہ یہ کہ رب کریم یقیناً اسے دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے گا جو اس کے احکامات کی پاسداری کرے گا۔ نمبر 4، وہ کبھی تکبر و غرور کا شکار نہ ہو، بلکہ اس کے تمام اعمال میں یہ نقطہ پیش نظر ہو کہ وہ مولا و مالک کی بخششوں کا طالب اور امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف اور مضطرب رہے گا، یعنی ڈرتا رہے گا اپنے رب سے، تقوی اختیار کرتا رہے گا اپنے رب سے۔
اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد سے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اطاعت اور محبت کی طرف دل مائل ہوتے ہیں۔ یہ سارے پیغامات اس آیت سے ہمیں مل رہے ہیں۔ ناظرین آج کی قسط کو ہم نے کچھ طویل رکھا ہے کیونکہ اس 40ویں آیت سے نہایت ہی اہم موضوع شروع ہو رہا ہے، جس سے اس وقت دنیا میں 170 کروڑ پر مشتمل امت مسلمہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال، اس کے نفع و خسران کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں سے خود کو بچائے رکھے جو اسرائیلی و قوم کی بربادی کا باعث بنی۔ آج بھی یہ قوم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہونے کے باوجود اس زمین پر فساد برپا کرنے کا فلسفہ بھی رکھتی ہے، اور اس کے پاس اس کے وسائل بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ کو ان خرابیوں سے، ان خرابیوں کے اس انجام سے بچائے جو بنی اسرائیل کا مقدر بنا ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، اگلی آیت کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔